बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अगस्त इतवार का दिन, छुट्टी का दिन और तगड़ी तगड़ी खबरें। एस्टेब्लिशमेंट के इदारों की तरफ से नून लीग की विकटें उड़ाने का ग्रीन सिग्नल और बड़ा वाज़े अंदाज में। तफसील में आपको बताता हूं क्या कुछ हो रहा है। 21 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, 6 कप्तानों की, किंग खान कप्तानों के कप्तान इमरान खान के खिलाफ नारवा सलूक पर भी खत, अहम तरीन दुनिया में यजीदी निज़ाम को बेनकाब किया। और तहरीक इंसाफ का स्ट्रीट मूवमेंट का मामला बड़ा तेज़, बुनेर से सुहेल अफरीदी एक तरफ और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान। अचानक ऐसे ऐसे इंकशाफात और हुक्मरानों का तख्ता उलटने का लावा तैयार। बारी पहले किसकी होगी, अब सिर्फ देखना ये है चारों सूबों में इस वक्त क्या हो रहा है। ये शायद वीडियो भी चल रही होगी और मदद करने वाले कौन कौन है। अमन व अमान के हालात भी बदतरीन, नई वीडियोज़ के तहलके। और ये हालात इस वक्त ये भी है कि DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अचानक बहरीन भी पहुँच चुके हैं। वहाँ उनका बड़ा अहम दौरा, वहाँ सुप्रीम कमांडर से मुलाकातें भी हैं। और ईरान के जो पै दर पै हमलों के बाद बहरीन में ये पहला दौरा है, याद रखें, क्योंकि कल से बड़ा मामला भी शुरू होने वाला। इकोनॉमिक D-Day जंग, अमेरिका की तरफ से इत्तेहादियों की, नेटो से अमेरिका की जो मिन्नत तरला है ट्रंप की। फील्ड मार्शल के सुपुर्द आखिरी मिशन भी है ईरान को मनाने का, नाकामी पर रुखसती। या रुखसती होनी किसकी है पहले। इसके साथ ईरान में आज तेल के भी, गैस के बहुत बड़े ज़खायर, 20 खरब से ज़्यादा डॉलर के। सारी तफसील पहले मैं आपको बताता हूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब साफ साफ नून लीग की हुकूमत गिराने का सिग्नल दे दिया गया और बड़ा वाज़े अंदाज में दिया गया। इदारे के अंदर अब लोग खुलकर तहरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी खुलकर। इसकी असल वजह आपको बताऊं कि ये जो इन तमाम तहरीकों को सपोर्ट मिलती है, ये इस पे मुहावरा मुझे जो बताया गया कि घी सीधी इंग्लियों से नहीं निकला तो अब टेढ़ी करनी पड़ रही है। तो वो अब सबूत आपको नज़र आ रहे हैं। ये तारीख में पहली दफ़ा दूसरे फील्ड मार्शल के साथ होने जा रहा है। लेकिन अभी बुनेर में जो सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट आप देखें पहले, जहाँ हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। बुनेर की अवाम भी खान के हक़ में फैसला सुना चुकी है। 27 सितंबर को ये आज़ादी और मौत का नारे लगा रहे हैं। ये 20 लाख का टारगेट है और हज़ारों लोग इस्लामाबाद के काफिले के बुनेर से होंगे। स्ट्रीट मूवमेंट में याद रखें KP से 4 करोड़ का सूबा है और टारगेट 20 लाख है लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद की तरफ लाना। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट इंतहाई अहम है और खैबर पख्तूनख्वा से ही इस तब्दीली का आगाज़ होना है। ये मैंने आपको बारहा बताया कि तहरीकें तब कामयाब होती हैं जब छोटे छोटे क्यानी सपोर्ट करते हैं। वो अब बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। सुहेल अफरीदी के जलसों में, इन स्ट्रीट मूवमेंट्स में, कॉर्नर मीटिंग्स में आप देखें वो कोर कमांडर जनरलों पर या एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे। आज पहली दफ़ा ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने का जिम्मेदार मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को ठहराया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इनको उड़ाओ। अडयाला जेल पंजाब में है। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ उसका भाई है। इमरान खान का इलाज ये नहीं होने दे रहे, तो नून लीग को टारगेट रखो, इनकी हुकूमत गिराओ पहले, यानी इनके लिए रास्ता साफ करें। लेकिन दूसरा सबूत क्या है जो मौलाना फजल रहमान कर गया। और मौलाना कभी इदारे से हमायत के बगैर सोच भी नहीं सकता। अब 1% भी अगर कोई आम बंदा, कोई तरीके इंसाफ का रहनुमा, कोई ऐसा बंदा बातें करे, उसको उल्टा लटका देते। मौलाना जो बातें कर रहे हैं मुकम्मल सपोर्ट के साथ। किसकी सपोर्ट और किसको गिराना है। मौलाना ने आर्मी चीफ, डिफेंस फोर्स के चीफ, फील्ड मार्शल, इन सबको कहा, तीनों को, एक ही मालिक को, कि जो मर्जी करो, पार्लियामेंट के इख्तियार की तरफ मत आओ। 1971 के हथियार डालने का ताना दिया जनरल जया खान का। 71 की शाम को वो दावे कर रहा था हम लड़ेंगे, अगले दिन हथियार डाल गया। तो मौलाना ने कहा बड़े बोल ना बोलो, तुम जितने ताकतवरों में पता है। बलोचिस्तान का खासकर जो मौलाना ने कहा वो बड़ा खतरनाक बयान, कि हम तो मुअज़्ज़िज़ीन को लाए जिरगे में और यहाँ जर्नलों ने उनके साथ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की, जलील किया और 2-2 टके के वफादार यहाँ सामने बिठा दी। अब ये सारी बातें आम नहीं हैं। मौलाना को ठप लग गई अंदर से कि चलो वक्त बदलने लगा है, हुकूमत गिरेगी या ये जाएंगे, दोनों सूरतों में फ़ायदा है। मौलाना की PDM की तकरीरें आप उठा के देखें इस दौर की, अदम एतमाद के वक्त की। ये मोहसिन नकवी को तूतिया, मतलब तो चिड़िया कह रहा था, तूतिया मैंने खुद कहा है। बलोचिस्तान थानेदार की मार था, कहता ज़रा थानों का और थानेदारों का वहाँ हशर देखो। और शहबाज शरीफ को भी मौलाना ने रगड़ा। ज़रा गौर करें कि आर्मी चीफ के साथ जाता है, वरना इसे तो कोई हाथ नहीं मिलाता, अंदर से इसकी अपनी सुर्ख, मतलब ज़मीन सुर्ख हुई है और ये वहाँ रेड कारपेट पे घूमता है। और यहाँ मौलाना ने कहा कि अल्लाह के जबर से जब हुकूमत बनाए तो वो उस पर अल्लाह की लानत। अब ये सारे बयानात आप ज़हन में रखें। अब आप ज़रा अयूब खान का फील्ड मार्शल, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर हुक्मरान था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, सदर पाकिस्तान भी था, आर्मी चीफ भी था, फील्ड मार्शल भी था। ये 1962 में पहला सदारती आइन देने वाला इंतहाई ताकतवर तरीन सदर था। सारे इख्तियार थे। आर्मी चीफ इसने जनरल मूसा खान को लगाया था। बड़ा मजबूत इसके अमेरिका से ताल्लुक, सियाटो सेंटो अमेरिका के लिए CIA के लिए जासूसी करता रहा और सदर कैनेडी का जिगरी यार था, उसकी बीवी के साथ घूमता था। ज़रा ज़हन में सारी बातें रखें, फिर आपको समझ आएंगी पाकिस्तान में हालात कैसे बदले। फौज ने इसका हुक्म मानने से इनकार किया। फील्ड मार्शल था ये। अभी मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं होता, ये ज़हन में रखें। और आर्मी चीफ जनरल मूसा था, वो भी इतना मजबूत नहीं था। एयर मार्शल नूर खान
اور ریئر ایڈمرل NS یہ ان کا نام تھا، یہ تینوں فروری میں ملنے گئے ایوب خان کو کہ حکومت کا کنٹرول ختم ہو گئے، مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے، ابھی خطرہ ہے، یاد رکھیں ابھی علیحدہ ہونے میں وقت تھا، ان کا صورتحال بگڑ گئی ہے، اتنی بگڑ گئی ہے کہ پھر ریڈیو پر خطاب کر کے ایوب خان کو فیلڈ مارشل کو استعفیٰ دینا پڑا، اقتدار یحییٰ خان کو دینا۔ یہ کھلی فوجی بغاوت نہیں تھی، اعلیٰ فوجی قیادت سمجھا رہی تھی کہ آپ کے رہنے کا نقصان ہے، عوام نہیں مان رہی، جو آپ نے کرنا تھا کر لیا ہے۔ اب یہ دباؤ فوج کے اندر سے تھا، اب اسے آپ فاسٹ ٹریک کر کے 2026 میں آ جائیں۔ یہ ویڈیوز آپ نے میرے ساتھ چلتی دیکھی ہوں گی پاکستان کے حالات میں، چاروں صوبوں میں۔ ابھی میں نے بلوچستان کی بدامنی کا اس میں ذکر نہیں کیا، نہ ہی وہاں فوجیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا، میں صرف عوام کا ذکر کروں، عام عوام، چاروں صوبوں کی، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر صوبہ نہیں ہے لیکن ذکر اس کا اسی تناظر میں، اور پنجاب میں بھی کسانوں کا مارچ، اساتذہ، تاجر، ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا، وہ بھی ابھی آنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ صرف چاروں صوبوں کے حالات دیکھ چکے ہیں۔ اب یہی حالات 1958 میں تھے، کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان تھا، عوامی تحریک ایسے شروع ہوئی، ایوب خان کا خاتمہ، اور یہ مارشل لا سے نہیں ہوا، یہ اس تحریک سے ہوا تھا۔ ایوب خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تمام مقبول سیاسی رہنما، مغرب میں ذوالفقار علی بھٹو، خیبر پختونخوا میں ولی خان کو، اور پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کو، انہیں تینوں کو قید میں رکھا ہوا تھا، جیل میں۔ تمام بڑے شعراء، حبیب جالب، فیض احمد فیض، محاصرہ اور دستور جیسی نظموں پر گرفتار تھے۔ اب آپ آج کے حالات دیکھیں، عوامی تحریک چاروں صوبوں میں، احتجاج، خیبر پختونخوا، بلوچستان، منیر میں آزادی شہادت کے نعرے، کشمیر میں 76 دنوں سے ہزاروں لوگ سڑکوں پر محاصرہ کہ مظفر آباد نہ پہنچے، بلوچستان میں عوام کا احتجاج، کالعدم تنظیموں کی بات نہیں کر رہا۔ اب ایوب خان نے بھی فیلڈ مارشل کی طرح عمران خان، بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد، تحریک انصاف کی قیادت، KP کے وہ علی وزیر، پشتون پارٹی کا، بلوچستان کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، پنجاب کے رہنما رضوی برادران، اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت صاحبزادہ حامد رضا سمیت تمام ایکٹیوسٹ، ایمان مزاری، احمد فراد، شاعر، لکھنے بولنے والے جبری اغوا یا جلا وطن کیے ہوئے ظلم و ستم کے، آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیں۔ ایوب خان کے دور میں جھوٹی ترقی کا جشن تھا، جیسے آل شریف یہاں گھنگرو باندھ کے آپ کو روز ترقی کے ثبوت دیتے ہیں۔ زمینی حقائق ایوب خان کے بھی یہ تھے، 66% صنعتیں جا چکی تھیں، 80% بینکنگ یہ 22 خاندانوں میں بانٹ دی، چینی آٹے کا بحران تھا، ملک میں معاشی حالات آج جیسے تھے، چینی آٹے کا آج دیکھ لیں کہ درآمد کی ہوئی چینی برآمد کرنی پڑ رہی ہے، 80% صنعتیں بند ہو گئی ہیں، اور دو نہیں صرف ایک ہی خاندان جن کے ہاتھ میں یہ صنعتیں، بینکنگ سب لوٹ مار دی گئی ہے۔ اچھا، اس دور میں بھی جھوٹی ترقی کا جشن، آج بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح میں دیکھ رہا تھا، یقین کریں دونوں کا موازنہ، ایک ایک چیز اسی طرح لکھتے تھے بالکل۔ حالانکہ ایوب خان کو پھر بھی وہاں امریکہ سے بڑا مال مل چکا تھا، انہیں وہ بھی نہیں ملا۔ یہ ساری تفصیل آپ کو میں آگے ان کی لوٹ مار کی بھی بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایوب خان نے تو 22 خاندانوں کو طاقت دی، یہاں فیلڈ مارشل نے ایک ہی خاندان آل شریف کو طاقت دے دی۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں ان کی طاقت سے کہ راولہ کوٹ میں اس وقت فوج اور پولیس کی جو لڑائی آپس میں ہو رہی ہے وہ روٹی پر ہو رہی ہے، کہ روٹی نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب اس دوران ایران امریکہ کے مذاکرات کی جو ثالثی آپ دیکھ رہے ہیں کل سے شروع ہونی ہے، 1967 میں بھی مشرقی وسطیٰ میں اس وقت عرب اسرائیل کی یہی جنگ تھی، 6 دن کی جنگ، مشہور زمانہ آپ کو پتہ ہے عرب اسرائیل کی۔ ایران میں شاہ کی حکومت امریکہ کا اتحادی تھا، خطے میں کولڈ وار تھی۔ اب ایوب خان نے اتحاد بھی کیا، سیٹو سینٹو جیسے اتحاد کیا، اڈے دیے، CIA کا ایجنٹ بنا، وہ سارا آپ جانتے ہیں۔ اب فیلڈ مارشل اس وقت ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کل سے جا رہے ہیں ایران، جو ٹرمپ نے ان کو آخری کام دیا ہوا ہے، کیونکہ شروع میں جتنی تعریفیں کی تھی وہ معاہدے میں تو وہ نہیں کام آئیں، ایران نہیں مانا، اب یہ آخری مشن ہے، یہ ناکام ہوا تو پھر یہ سپورٹ ختم۔ پاکستان میں اب چاروں صوبوں میں مزدور، وکلا، کسان، اپوزیشن یہ اپنے باہمی اختلافات بھول کر اسی طرح سے 1 یونٹ اور فوجی امریت خلاف نکلے، آج دوبارہ نکل رہے ہیں، بالکل وہی ایک ایک چیز، مماثلت اتنی زیادہ ہے، میں حیران ہو گیا ہوں، یقین کریں یہ سارے حقائق ہے۔ کیونکہ ایوب خان کا مارشل لا کا جو دور تھا وہ کس طرح ختم ہوا تھا؟ عوامی طاقت سے، اور مارشل لا آپ کو پتہ ہے طاقتور نظام، بہت بڑا سیاسی عدم استحکام، معاشی مسائل، اور اس میں اندرونی فوجی بغاوتیں، ادارے کے اندر سے نکلو۔ اب یہ حالات وہ بالکل اسی طرح بنے ہوئے، ڈیفینس ایکٹ منظور کروا کے یہ خوف آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ خوف جنرل ضیاء الحق کو بھی تھا، اور اتنا خوف تھا کہ راولپنڈی کے وہ کمشنر ہیں سعید مہدی صاحب، ان کی باتیں سنے کہہ رہے تھے اڈیالہ جیل مکمل کروانے کے لیے ضیاء الحق اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے جیل کی وہ جگہ جہاں بھٹو کو پھانسی دینی وہ ختم کروائی کہ یادگار نہ بنے۔ اڈیالہ جیل اس نے اتنی بنوائی اتنی جلدی میں، اور وہاں اس نے پوچھا کہ A کلاس کی جیل رکھنا، کہیں مجھے بھی جیل میں نہ جانا پڑے تو میں آرام سے تو رہوں، لیکن اسے نہیں پتہ لگا کہ اسے تو جیل جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس بات پہ ذرا غور کریں، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کی جیل کی ہم جب بات کرتے ہیں نا، یہ یا نواز شریف کی جیل کا مذاق اڑاتے ہیں، یا یہ جیل کی میں نے بات کی، برصغیر کی تاریخ میں مسلم لیگ کے لیڈر جیلوں میں نہیں جاتے تھے، یاد رکھیں، مسلم لیگ کے 1857 کی 2026 تک آپ تاریخ پوری پڑھ کے دیکھ لیں، آج بھی یہ جیلوں میں نہیں جاتے،
مسلم لیگ نون کے. اب نیلسن منڈیلا 27 سال جیل کاٹ چکا ہے, برصغیر کے بڑے رہنماؤں نے کاٹی. جیلیں کاٹنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ہندو سکھ تھے یا کانگریس کے لوگ تھے. کوئی اکا دکا صوبائی سطح پر آپ کو لیڈر مسلم لیگ نظر آئے, جیلوں میں گئے, لیکن کوئی بڑا لیڈر کا نہیں ہے. گاندھی 9 سال جیل کاٹ گیا, نہرو نے اس طرح 6 سال کاٹی, سردار پٹیل نے کاٹی, موتی لال, بھگت سنگھ, اور ابھی کشمیر میں دیکھیں حریت پسند جو یاسین ملک ہیں بھارت کی قید میں. پاکستان میں ہم عمران خان کی جیل کی جو بات کرتے ہیں, پاکستان میں عمران خان اسرائیل کی قید میں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عمران خان نے تو کہا فیلڈ مارشل نے قید کیا, مظالم کے وہ ذمہ دار ہیں ظلم اور ٹارچر کے. ان کے ساتھ تو دیکھیں انگریز بھی وہ نہیں کر سکے بر صغیر کے لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے. انگریز بھی علاج کی سہولت دیتا رہا اور ان سے ملنے دیتا رہا. یہ ظلم اتنا بڑا کہ انگریز بھی دیکھیں آج بول رہے ہیں عمران خان پہ. یا 6 ممالک کے 21 کرکٹ کے کپتان, 6 آسٹریلیا کے, وہ چیپل برادرز, بلنڈا کلارک تک اس میں خاتون شامل ہیں. انگلینڈ کے 5 کپتان ہیں اس میں, ناصر حسین اور سر اینڈریو ٹراس سارے ہیں اس میں. بھارت کے 3 عظیم کپتان, سنیل گواسکر ہیں, کپل دیو ہیں, دلیپ انسرکر ہیں. ویسٹ انڈیز کے سر کلائیو لائڈ بھی ہیں, ارجنا رانا ٹنگے ہیں. نیوزی لینڈ کے 2 ہیں, جان رائٹ اور ایک پتہ نہیں اور دوسرے کا نام دے سکتے ہیں. اب ان لوگوں کی آپ نے تو کرکٹ نہیں دیکھی ہوگی, لیکن ہم لوگوں نے دیکھی. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انسانی سلوک انسانوں والا کرو, مناسب دیکھ بھال کرو. یہ ہم سیاستدان کے طور پر نہیں, ایک ساتھی اور حریف کے طور پر. یہ خان کے مخالف لکھ رہے ہیں. 7 مزید کپتان ہیں پچھلے خط سے اس میں ایڈ ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہے کہ بہنوں کو ڈاکٹر سے ملنے دو, انہیں شامل کرو. شرم دلا رہے کہ چند گھنٹوں کے لیے جیل سے نکالا تم نے بے شرمو بغیر. تو اچھا یہ انہوں نے نہیں کہا بے شرمو بغیر, تو میں کہہ رہا ہوں 73 سال عمران خان کی عمر ہے, 3 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہے, اور تمہاری عدالتیں کہہ رہی ہیں. وہ کس قسم کے بغیرت لوگ, عدالت کی بھی نہیں مانتے. عمران خان نے دیکھیں یہاں پہ جو بغیرت لوگ ہیں اصل میں وہ ہم ساروں کے سامنے لے آیا ہے. گلی محلوں میں جو نالیوں میں سے گیندے نکال کے کھیلتے رہے, وہ عظیم ستارے وسیم اکرم, وقاص یونس, ثاقب جاوید, یہ انضمام الحق, یہ سارے اسلام پہ لیکچر بھی دیتے ہیں, گھومتے پھرتے ناچتے کرتے. ان میں سے ایک بھی نام نہیں ہے. آپ یقین کریں گے یہ جنہیں خان نے زمین سے اٹھا کر آسمان کا ستارہ بنایا, ان میں سے ایک بھی ان میں شامل ہوئے. اتنا خوف ان لوگوں کو, اتنا ڈر, کیونکہ پی ایس ایل ہے, عہدے ہیں, مال ہے, کانٹریکٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ظلم اور فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. خان کی دیکھیں حکومت گرانے کے بعد اصل معاملہ ہوا گیا, پاکستان کی عوام کو کس طرح لوٹ. یہ سارا مسئلہ اس کس چیز کا ہے؟ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں, مہنگائی کے حالات ہیں, یہ آپ سے نکلوائے جاتے ہیں. 2021 میں آپ عمران خان کی حکومت کا پورا خرچہ نکالیں پیٹرول میں 8 ارب تھا. شہباز شریف کا پیٹرول کا صرف خرچہ 15 ارب تک اسی سال پہنچا ہے خان کی حکومت گرا کے, اور پھر ڈبل خرچہ اگلے سال 2023 میں 2024 میں 15 ارب سے 21 ارب تک جا پہنچا, 40% زیادہ. اور ابھی 2025 میں آئے گا, آپ دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اب تو جہاز بھی آ گئے, آپ کی موٹر سائیکل کی ٹینکیوں سے پیٹرول نکال کے جہاز بھرتے ہیں اپنے. اسی طرح چینی آپ کے چھین کے یہاں سے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, یہ جو چینی انہوں نے باہر سے منگوائی اسے دوبارہ باہر بیچا. برآمد کی ہوئی چینی پہلی دفعہ تاریخ میں درآمد کی جا رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف کے بیٹے رمضان شوگر مل 2 ارب 41 کروڑ اس کا. جہانگیر ترین کی شوگر مل میں JW میں 15 ارب کی چینی وہ. اور چینی کا سکینڈل خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جس پہ جہانگیر ترین کو نکالا گیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ کر کے پنجاب حکومت سے سبسڈی لے رہا تھا. اب جہانگیر ترین کی چونکہ بیٹیوں پر بھی اس وقت بلا وجہ مقدمات بنائے گئے, جسے وہ ناراض ہو کے فارورڈ بلاک بنا گیا, خان کی حکومت کا گرانے میں ساتھ دیتا رہا. لیکن در پردہ یہ سارے فوجی کٹ پتلیوں کی حکومتوں میں چینی, آٹا, یہ سب LNG کے معاہدے, انڈیپینڈنس پاورز کے پرووائڈرز کے معاہدے, میٹرو بسوں سے لے کے یہ مریم نواز کے پنجاب کے تمام منصوبوں میں آل شریف اور جرنیلوں کا گٹھ جوڑ انہیں کی طرف جاتا ہے. کیونکہ 1988 سے انہوں نے یہ واردات شروع کی ہے, تباہی مچانا. جب 1991 میں بھارت پیچھے تھا ہم سے, آج معاشی ترقی میں 4تھے نمبر پر. پاکستان کو تباہ کر کے جو آبادی ہے 30 سال سے کم, آپ نوجوان جو سن رہے ہیں 68% آبادی ہیں, آپ 50% آپ میں سے بے روزگار ہیں, 5 کروڑ 80 لاکھ بچے. اور پاکستان کی تاریخ میں اس وقت زراعت اور صنعتوں کی پیداوار بری طرح کم ہو. تو یہ احتجاج عوام کا نکل, عوام نے اسی لیے یہی کام تھے ایوب خان کے, پہلا فیلڈ مارشل اور اب دوسرا فیلڈ مارشل بھی اسی انجام کی طرف. اب اس میں ایران امریکہ کے معاملات دیکھیں, کوئی یہ سب سے ٹوسٹنگ موڑ ہے, کیونکہ ٹرمپ نے کل سے نئی جنگ کا مرحلہ شروع کر دیا اکنامک D-Day کے نام سے. نیتن نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ یہ معاشی جنگ ایران پہ لگانی ہے. تمام اتحادیوں کو ٹرمپ نے جوڑنے کی کوشش کی, نیٹو کو, ایران کے پڑوس میں عرب ممالک کو, کہ یہ دباؤ بڑھاؤ, ایران کی زمینی سپورٹ ختم کرو, اشیاء خوردونوش کی ناکہ بندی کرنی ہے, تاکہ یہ جو سمگلنگ آپ کو پتا ہے ایران نے بینکنگ اور سمگلنگ جہاز رانی بنائی ہے اپنی پیرالل, اسے بند کیا جائے. اور پھر ایران کی جو مدد کرے گا اس پر بھی سخت پابندیاں, زمینی سپلائی لائن بند کرنی ہے, مفلوج کرنی ہے, کیونکہ جنگ سے تو وہ نہیں جیت سکے, وہ صاف صاف اب مان چکے ہیں, آگے ہمت بھی نہیں ہے اور مزید لڑنے کی. ایران نے اس کا جواب کہ بین الاقوامی سپلائی لائن ایران مفلوج کرے گا اور خلیج
عدن میں، بحر احمر میں اور مشرق وسطیٰ میں جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں ڈرون اور میزائل حملوں کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو اس میں معاشی پابندیوں کا حصہ بنیں گے ان پر براہ راست حملے ہوں گے، اور جہاں جہاں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں جو ابنائے ارمز کے متبادل ہیں وہاں بھی ایران کے حملے ہوں گے براہ راست، اور ان اتحادیوں پر ہوں گے جو مدد کریں گے۔ اب صورتحال کیا ہے دیکھیں کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، جہاں دنیا میں اس وقت کوئی ملک بھی نیٹو سمیت عرب ممالک سمیت کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں، مذاکرات کا راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ایران کا صاف صاف جواب ہے۔ اب مرحلہ وہی آ گیا۔ اب یہاں ٹرمپ کے حالات دیکھیں کہ ابھی تجارتی جنگ، کینیڈا نے اسے وارننگ دی ہے، اس نے کینیڈا کو کہا ہمارے بغیر زندہ رہ کے دکھاؤ، ہم ٹیرف لگانے لگے ہیں تمہارے اوپر، حالانکہ پڑوسی ہیں امریکہ کینیڈا۔ تو کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا ہم تمہاری کالونی نہیں ہیں، جو پابندیاں لگاؤ گے ہم توڑ نکال لیں گے، کیونکہ اس میں 2 نمبری ہوئی ان کی معاشی ڈیل کی، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں فیلڈ مارشل کا کردار ہے، یہ جا کے کل ایران کو راضی کریں گے مذاکراتی ٹیبل پر لانے کے لیے، کیونکہ ٹرمپ کو آپ کو پتا ہے اس وقت سیف ایگزٹ چاہیے، مڈ ٹرم کا الیکشن جیتنا ہے اس نے، اور اس کا پورا اقتدار داؤ پر لگا ہوا اس جنگ میں، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر ایران کی جنگ کا معاملہ ختم نہ ہوا جو کہ نظر نہیں آ رہا، تو اقتدار ٹرمپ کو ختم ہونا ہے اور فیلڈ مارشل کا بھی، یہ اس کے ساتھ جائیں گے، یہ سارے ابتدا اسرائیل سے ہوگی، انتہا اس کی پاکستان میں نظر آئے گی۔ یہ جو میں نے آپ کو ایوب خان کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی ہے اور جو حالات ہیں ان میں آپ خود بیٹھ کے دیکھیں تو یہ آخری ٹاسک ہے، ورنہ اس کے بعد ختم شد والا معاملہ ہے، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا کام۔ اب دیکھیں ایران کی اس دوران اللہ نے کیسے مدد کی ہے کہ وہاں جو تازہ ترین ابھی وزیر تیل نے بیان دیا کہ بمباری امریکہ کرتا رہا اور جنوبی فارس میں وہاں 7 کھرب مربع فیٹ کے 15 سال کی جو ایک مرحلے کی پیداوار کی گیس وہ نکل آئی، اور یہ قدرتی گیس سے مختلف ہے، سویٹ گیس اسے کہتے ہیں، اس کی نکالنے کی پیداوار اخراجات کم ہے اور یہاں $20 ارب کی نئے اقتصادی فائدے بھی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے چین نے خرید لینی ہے ساری۔ اب یہ ایک طرف ایران کا معاملہ ہے، ایک طرف پاکستان کے اندر لاوا پکنے کا معاملہ ہے، دوسری ادارے کے اندر معاملات ہیں۔ اب آخر میں یہ معاملہ طے ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے جانا ہے پہلے، یعنی انہوں نے میدان پورا خالی کرنا ہے، تحریک انصاف کو سپیس دینی ہے، خان کو نکالنا ہے، صلح صفائی کروانی ہے، یا پھر فیلڈ مارشل نے اور ان کے ساتھیوں نے جانا ہے۔ وہ گئے تو ظاہر ہے نون لیگ کو ویسے ہی ان بیچاروں کی تو آپ کو پتہ ہے شلواروں میں الاسٹک کی فارم 47 کا ہے، تو انہوں نے تو بچنے والا کام ہی کوئی نہیں، تو اس لیے اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے پہلے جاتا کون ہے اور تحریک انصاف اب اسٹریٹجی کیا بنا رہی ہے۔ آخری حل تو ظاہر ہے عوامی مزاحمت ہے، اور وہ اس عروج پہ اس وقت کہ حالات بالکل وہی ہیں۔ اب اس وقت ریڈیو پہ استعفیٰ تھا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ہی کوئی لیٹر آ جائے گا جی بس بیماری کی وجہ سے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کہیں ہاں وہ بڑا اچھا بن رہا تھا جیسے چلا گیا باہر، اچھا میں نے اور تناظر میں کہا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔